एपिसोड 6। ग्लोरिया ने वापस पहुंचते ही बॉस को टेलीफोन किया और जहरीले लहजे में बोली, हेलो आलम शाह, मैं ग्लोरिया बोल रही हूँ। अच्छा, पहले मेरी बात सुन लो, सब चौकड़ी भूल जाओगे। मुझे बताओ कि तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते थे। ठीक है, मत बताओ, लगता तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है। चौंको मत, जब मैं तुम्हारा असली नाम जान सकती हूँ तो ये भी जान सकती हूँ कि तुमने अभी हाल ही में शादी की है। गुफ्तगू मुख्तसर करो ग्लोरिया, मैंने सरगोशी में कहा। तुम्हारी बीवी अब मेरे कब्जे में है, ग्लोरिया ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अब मुझसे बात करना चाहो तो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं फौरी तौर पर यह जगह छोड़ रही हूँ। यह कहकर ग्लोरिया ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर वो मुझसे बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त आलम शाह का क्या हाल होगा? अगर वाकई उसे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि तुमने ये कॉल कहाँ से की थी, मगर फिलहाल ये मालूम नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर तुमने दोबारा यहीं से फ़ोन किया तो यकीनन वो मालूम कर लेगा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मैंने इसीलिए उसे ट्रांसमीटर पर बात करने की हिदायत की है। हम अभी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाकर उससे बात करेंगे। तुम उससे बात करना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि उसने किसके हुक्म पर मेरी जान लेने की कोशिश की है। मिस्टर नासिर, आप हमारी इस खूबसूरत मेहमान का ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं। नासिर खुशदिली से बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, आपका खादिम यहाँ मौजूद रहेगा। इस मरतबा भी स्टीयरिंग मैंने ही संभाला और सोराब रोड से गुजरने के बाद नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ मुड़ गया। मेरा रुख अब नॉर्थ कराची की तरफ था। नॉर्थ कराची का इलाका उन दिनों आबाद हो रहा था। इक्का दुक्का मकान ज़ेरे तामीर दिखाई दे रहे थे। उससे बिल्कुल आगे जंगल था। सरजानी टाउन का उन दिनों वजूद भी ना था। मैंने वहीं गाड़ी रोक दी। ग्लोरिया ने अपने बैग से छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और फ्रिक्वेंसी सेट करने लगी। फ्रिक्वेंसी सेट होते ही ट्रांसमीटर पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। ग्लोरिया ने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कोई मुसलसल बोल रहा था। हेलो, कहो क्या कहना चाहते हो? ग्लोरिया ने पूछा। ग्लोरिया, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं। क्या करोगे तुम वरना? मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगी, मगर एक शर्त पर। तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि तुमने किसके हुक्म पर मुझे कत्ल कराना चाहा था। मुझे ये हुक्म हेडक्वार्टर से मिला था। हेडक्वार्टर से किसने हुक्म दिया था और क्यों? मुझे तफसील से बताओ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो फिर अपनी बीवी की तरफ से भी मायूस हो जाओ। मैं उसे जान से नहीं मारूंगी, उसका खूबसूरत चेहरा मस्त कर दूंगी। ग्लोरिया ने सफाक लहजे में कहा। नहीं ग्लोरिया, मेरी बीवी को ज़रा सी भी गज़न पहुंची तो मैं दुनिया के दूसरे सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। ठीक है, करते रहना पीछा। तुम्हारी बीवी कल किसी वक्त तुम्हें मिल जाएगी, मस्त चेहरे और बेनूर आंखों के साथ, ओवर एंड ऑल। सुनो ग्लोरिया, बॉस ने खुशामद भरे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म डेविड स्लोमैन ने दिया था। उसने मुझसे कहा था कि ग्लोरिया हमें डबल क्रॉस कर रही है, पाकिस्तान पहुंचते ही उसे ख़त्म कर दो। और कामरान, उससे क्या खता हुई थी? ग्लोरिया ने जहरीले लहजे में पूछा। वो अहमक तो खामखा लपेट में आ गया। दिलावर तो तुम्हारे पीछे गया था। कामरान को धमकाकर वो तुम्हें एतमाद में लेना चाहता था। ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? दिलावर के एक साथी ने मुझे बताया है कि दिलावर का मंसूबा क्या था। ना जाने उस अहमक से किसने कह दिया था कि कामरान को धमका के तुम्हारा एतमाद हासिल कर सकेगा। बहरहाल वो खुद तुम्हारे हाथों मारा गया। अब मैंने तुम्हें हर बात साफ साफ बता दी है, अब तो मेरी बीवी को रिहा कर दो। सुनो आलम शाह, ग्लोरिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारी बीवी बिल्कुल खैरियत से है, उसे हमने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं उसे तुम्हारे हवाले भी ज़रूर करूंगी, मगर अभी नहीं। फिर कब? जब मैं यहाँ से जाऊंगी। मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे। फिर मैं 15 दिन? बॉस चीख कर बोला, तुम वादा खिलाफी कर रही हो। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी को कल रिहा कर दूंगी, तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? मैं उसे रिहा ज़रूर करूंगी, मगर 15 दिन बाद। उल्लू की पट्टी, बॉस गुस्से से बोला, तू क्या समझती है कि मेरी बीवी को ज़्यादा दिन तक रख सकेगी? मैं पूरे शहर को उलट पुलट करके रख दूंगा। तू मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है, मैं तुझे ज़मीन की तह से भी खोद निकालूंगा। अब अगर तुमने मजीद बकवास की तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बीवी को ज़िबा कर दूंगी और कल तुम्हें किसी कूड़े के ढेर से या किसी गंदे नाले में उसकी सरबरीदा लाश मिल जाएगी। प्लीज़। बॉस फिर खुशामदाना लहजे में बोला, सॉरी, दरअसल मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, तुम मेरी बीवी को अपनी तहवील में रखो, मगर खुदा के वास्ते उसे कोई तकलीफ ना होने देना। हाँ, ये मेरा वादा है कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, हाँ, वो कामरान कहाँ है? ग्लोरिया ने ये कहते हुए मुझे आंख मारी। वो कमबख्त भी गायब है, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है। क्यों, तुम्हें उससे कोई काम है? हाँ, रात को उसकी गाड़ी में मेरा हैंड बैग रह गया था, उसमें मेरा पासपोर्ट भी था, उसके अलावा मेरे कई अहम कागजात भी थे।
اگر کامران تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے اس وقت تک کوئی نقصان مت پہنچانا جب تک وہ سارے کاغذات اور پاسپورٹ تمہارے حوالے نہ کر دے. تمہاری بیوی کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی. اوور اینڈ آل. یہ کہہ کر اس نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا. پھر مجھے واپس چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی, اب کہیں سے شیشے کا اتنا بڑا جار لے لو کہ جس میں یہ ٹرانسمیٹر آ سکے. ٹرانسمیٹر اس جار میں رکھ کے زمین میں دفن کرنا پڑے گا, ورنہ عالم شاہ اس کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے گا. میں وہاں سے واپس لیاقت آباد چلا گیا اور کراکری کی ایک دکان سے مجھے شیشے کا ایک بڑا سا مرتبان مل گیا. وہ ایئر ٹائٹ قسم کا مرتبان تھا. اس کا ڈھکنا بھی شیشے کا تھا. گلوریا نے احتیاط کے طور پر ٹرانسمیٹر کو اسی وقت مرتبان میں رکھ لیا اور ہم واپس روانہ ہو گئے. ہمیں ناصر کے پولٹری فارم سے روانہ ہوئے 3 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے. اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا. میں لیاقت آباد 10 نمبر کی راؤنڈ اباؤٹ سے آگے بڑھا تو گلوریا تشویش آمیز لہجے میں بولی, ہمارا تعاقب ہو رہا ہے کامران. براؤن کلر کی مزدہ 626 ہے. اس میں 3 آدمی سوار ہیں. تم نے اس گاڑی کو کب دیکھا تھا؟ میں نے گلوریا سے پوچھا. جب ہم جاڑ لے کر وہاں سے نکلے تو میں نے اس گاڑی کا نوٹس لیا تھا. ایک دفعہ یہ گاڑی ہمارے بالکل قریب آ گئی تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے تھے. اس وقت تو میں نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ یہاں کے لوگ غیر ملکی عورتوں کو یوں ہی گھورتے رہتے ہیں. مگر جب کافی دیر تک یہی ہوتا رہا تو میں چونکی. مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. ابھی معلوم ہو جاتا ہے, میں نے کہا, اور اس وقت تک ہم پل عبور کر کے رحیم آباد پہنچ چکے تھے. میں نے اچانک گاڑی بائیں طرف موڑ دی. عقب نما آئینے میں دیکھتے ہی گلوریا کے خیال کی تصدیق ہو گئی. براؤن گاڑی واقعی ہمارا تعاقب کر رہی تھی. تمہارا خیال درست ہے گلوریا, یہ گاڑی واقعی ہمارا پیچھا کر رہی ہے. پھر کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا. کوئی کام اپنی عقل سے بھی کر لیا کرو. گلوریا جھنجھلا کر بولی, انہیں اسی علاقے میں لے چلو جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں. ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے وہ بہت آئیڈیل جگہ ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا پرس کھول کر ریوالور نکال لیا. تمہارے پاس ریوالور ہے؟ میں تو باتھ روم میں بغیر ہتھیار کے نہیں جاتا. میں نے ہنس کر کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی. آدھے گھنٹے بعد ہم پھر اسی علاقے میں تھے. براؤن کار مسلسل ہمارے تعاقب میں تھی. میں نے گاڑی اچانک روک دی اور اتر کر اس کا بونٹ کھول لیا. میں نے اپنا مشین پسٹل نکال لیا تھا اور بونٹ کی اوٹ سے اس براؤن کار کو دیکھ رہا تھا. وہ گاڑی عین ہمارے نزدیک آ کر رک گئی. میں نے کنکھیوں سے اس میں سوار افراد کا جائزہ لیا. وہ تینوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے. ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی مجھ سے مخاطب ہوا. کیا گڑبڑ ہو گئی ہے جناب؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے ریوالور جلدی سے جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا تاکہ ان لوگوں کو کسی بھی قسم کا شبہ نہ ہو سکے. میں نے پریشانی سے کہا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چلتے چلتے کیا ہو گیا, بس اچانک ہی رک گئی ہے. اس دوران میں گلوریا بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی. وہ سخت لہجے میں بولی, انجن میں کیا خرابی ہے ڈرائیور؟ میں نے کل ہی کہا تھا کہ گاڑی تبدیل کر لو. اب میں کرایہ کا ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی. غضب خدا کا, یہ ہوٹلوں کے رینٹ کار والے تو لوٹتے ہی رہتے ہیں. یہ سب گفتگو ان لوگوں کو سنانے کے لیے تھی. میں گلوریا کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا. اچانک وہی آدمی نیچے اتر آیا جس نے مدد کی آفر کی تھی. وہ ٹہلتا ہوا گلوریا کی پشت پر پہنچا. پھر اس نے اچانک ریوالور نکال لیا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا, گلوریا نے اس کے چہرے پر بیک کک ماری. وہ اچھل کر پیچھے گرا. میں نے دیکھا گاڑی میں سوار دونوں افراد نے بھی ریوالور نکال لیے ہیں. میں نے پھرتی سے اپنا ریوالور نکالا اور ڈرائیور پر فائر کر دیا. اگر مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کے ریوالور کی گولی گلوریا کے سینے میں پیوست ہو جاتی. دوسرا آدمی کو گلوریا نے فائر کر کے ٹھنڈا کر دیا. تیسرا آدمی بھی گلوریا کے سامنے اوندھے منہ پڑا تھا. گلوریا مجھ سے بولی, اسے بھی دیکھو, میرا خیال ہے یہ زندہ نہیں ہے. میں چونک کر اس شخص کی طرف بڑھا. نبض دیکھتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ آدمی زندگی کی قید سے رہائی پا چکا ہے. میں نے ان تینوں کی تلاشی لی مگر ایسی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی جس سے ان کی شناخت ہو سکتی. میں نے اس شخص کی لاش اٹھا کر اس کے ساتھیوں کے ساتھ رکھ دی اور گلوریا کی مدد سے گاڑی کو دھکیل کر کنارے پر لگا دیا. پھر ہم تیز رفتاری سے واپس روانہ ہو گئے. اندھیرا اتنا شدید تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. وہ لوگ تو اپنے اناڑی پن کی وجہ سے مارے گئے تھے. اس ویرانے میں تعاقب کرتے ہوئے اگر وہ اپنے ہیڈ لائٹس بند کر دیتے تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں اور ہم سے کتنے فاصلے پر ہیں. پھر ان احمقوں نے گاڑی روک کر اندرونی لائٹ بھی آن کر دی. بیچارے اسی کی روشنی میں خود شکار ہو گئے. آدھے گھنٹے بعد ہم پولٹری فارم پہنچے تو اس کا ادھ کھلا گیٹ دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا. گلوریا بھی پریشان دکھائی دینے لگی. گیٹ پر دربان نہیں تھا. میں نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی اور آنن فانن اقامتی عمارت تک پہنچ گیا. وہاں بھی ابتری سی تھی. میں اور گلوریا نیچے اترے تو میں ٹھٹک کر رک گیا. سامنے ہی ناصر کے ایک ملازم کی لاش پڑی تھی. میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی. گلوریا بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لاش کو دیکھ رہی تھی. پھر میں دیوانہ وار اندر بھاگا. اندر کا منظر اس سے بھی زیادہ بھیانک تھا. ناصر غیر فطری انداز میں فرش پر پڑا تھا. اس کی پیشانی کے عین درمیان میں ایک سوراخ تھا اور اس کا چہرہ خون سے تر تھا. میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے اور میں ناصر پر جھک گیا. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناصر کے بے جان جسم کو دیکھ رہا تھا.
جس ناصر کو میں چند گھنٹے پہلے جیتا جاگتا اور ہنستا بولتا چھوڑ کر گیا تھا وہ اس وقت کسی ٹوٹے پھوٹے کھلونے کی طرح فرش پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر اذیت کا تاثر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ہلاک ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری کیونکہ اس کے زخم سے اب تک خون بہ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی۔ نبض ساکت تھی مگر جسم ابھی گرم تھا۔ میں تھکے تھکے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ناصر کی موت پر میرا دل بری طرح بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے تم تو رو رہے ہو، گلوریا نے کہا۔ میں نے آنسو پوچھے اور جواب میں گلوریا سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کوئی ڈپٹ کر بولا، خبردار اپنی جگہ سے ہلنا مت ورنہ۔ بولنے والے نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ لہجے سے گلوریا نے بھی اندازہ لگا لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ کمرے کا جو دروازہ گیراج کی طرف کھلتا تھا وہ آہستہ سے کھلا اور شلوار قمیض میں ملبوس گٹھے ہوئے بدن کا ایک شخص میرے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی اور مونچھیں تھیں، سر کے بال گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص کسی لمبے سفر سے آیا ہے۔ اس کے حلیے اور لہجے سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ یہ ناصر کے ان آدمیوں میں سے ایک ہے جنہیں ناصر نے گوٹ سے بلایا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنی پیٹر گن مجھ پر تانتے ہوئے درشت لہجے میں پوچھا۔ میں ناصر کا دوست ہوں، مگر اب تو خود کو ناصر کا دوست کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں دوست، دشمن اسے ہلاک کر کے چلے گئے مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ آپ سائیں کے دوست ہو؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں ناصر کا دوست ہوں اور ناصر یہاں میری ہی وجہ سے آیا تھا۔ میری آواز بھرا گئی۔ اگر میں کچھ دیر پہلے یہاں پہنچ جاتا تو شاید یہ سانحہ پیش ہی نہ آتا۔ کیا تم ہمیں بھی دشمن سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو مگر ناصر کا نوکر اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ نوکر جو گلشن اقبال والے مکان میں ہے۔ یہاں کے بھی سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ سائیں، میں نے یہاں کے مینیجر کو بلوایا ہے، داڑھی والا قدرے نرم لہجے میں بولا۔ وہی یہاں کے معاملات کا ذمہ دار ہے، وہ بھی آپ کو پہچانتا ہوگا۔ اس کے آنے تک سائیں تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو، اس کی معافی دینا۔ وہ تصدیق کیے بغیر مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ناصر کی لاش کی طرف دیکھا، پھر اس سے بولا، مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو اور اس کے چہرے پر کوئی چادر وغیرہ ڈال دو۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی کمرے میں آئے۔ ان میں سے ایک تو ناصر کے پولٹری فارم کا مینیجر تھا، دوسرا میرے لیے اجنبی تھا مگر اپنی وضاحت اور حرکات و سکنات سے کمانڈو لگ رہا تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت اور دراز قامت کا مالک تھا۔ اس کی مونچھوں اور داڑھی کے بال براؤن تھے، چہرے سے وہ مجھے پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا۔ مینیجر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناصر کی لاش کو دیکھا، پھر گلوگیر لہجے میں بولا، یہ سب کیسے ہو گیا کامران صاحب؟ وہ بری طرح رونے لگا۔ صبر کرو بابا، صبر۔ مینیجر کے ساتھ آنے والے وجیح نوجوان نے کہا، ہم نے بھی ان کے دو آدمیوں کو زخمی کیا ہے، وہ دونوں بھی بچ نہیں سکیں گے۔ وہ بچے یا نہ بچے، میرا دوست اب مجھے نہیں مل سکتا۔ میری آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ آنے والے نے بغور مجھے دیکھا، پھر تنزیہ لہجے میں بولا، سائیں معاف کرنا، آپ دیکھنے میں تو بہت مضبوط لگتے ہو مگر مرنے والے کے لیے عورتوں کی طرح رو رہے ہو۔ دوست کا اتنا ہی خیال ہے تو سائیں اس کا انتقام لو۔ مجھے بتاؤ کہ سائیں کے دشمن کون تھے، میں ان سب کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اگر میں یہ جانتا کہ ناصر کے دشمن کون ہیں تو ابھی تک یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا، یہ ریوالور اور رائفلز میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے مگر ناصر کے آدمی تو مجھے کو اس کا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میری بات سن کر داڑھی والا جلدی سے بولا، سائیں میں نے پہلے بھی معافی مانگی تھی، اب پھر معافی مانگ رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا، پھر مینیجر سے بولا، پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے دو۔ ابھی نہیں سائیں، براؤن بالوں والا بولا، وہ جس عورت کو لینے یہاں آئے تھے وہ ابھی تک میرے قبضے میں ہے، پہلے میں اس کا کوئی بندوبست کر دوں۔ میں اسے چونک کر دیکھنے لگا، اس کا مطلب تھا کہ باس کی بیوی ابھی تک ہمارے قبضے میں تھی۔ اچانک مجھے شدید خطرے کا احساس ہوا۔ پہلی ناکامی کے بعد باس پوری قوت سے دوسرا حملہ کر سکتا تھا، ممکن ہے اس دفعہ وہ پولیس کو بھی ملوث کر لیتا۔ میں نے جلدی جلدی گلوریا کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، کامران باس کی بیوی کو لے کر فوراً یہاں سے نکل چلو۔ سائیں آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ ناصر سائیں کے دشمنوں کو نہیں جانتے، آپ کی بات چیت سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ براؤن بالوں والے نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرا اندازہ درست تھا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، جبھی تو میری اور گلوریا کی گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر فوری طور پر یہاں سے نکلو، تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کتنے بڑے خطرے میں ہیں۔ مراد علی خطروں سے نہیں ڈرتا، براؤن بالوں والے نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ اچھا ہے کہ ناصر سائیں کے دشمن خود ہی یہاں آ جائیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مراد علی، ابھی تو یہاں سے نکل چلو، میں خود بھی ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگ اس سے پہلے ہی مارے جائیں؟ عقل سے کام لو، ہم ناصر کا بدلہ ضرور لیں گے مگر ضروری تیاری کے بعد۔ فوری طور پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس وقت ہم صرف 4 لوگ ہیں،
اسلحہ بھی معمولی سا ہے. اس وقت ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس عورت کو لے کر یہاں سے نکل چلتے ہیں. جب تک وہ عورت ہمارے قبضے میں رہے گی وہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے. موقع دیکھ کر ہم انہیں ٹھکانے لگا دیں گے. پھر میں نے مینیجر سے کہا ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. تم اپنے طور پر پولیس کو اطلاع دے دو کہ کچھ نامعلوم افراد نے پولٹری فارم پر حملہ کیا. انہوں نے پولٹری فارم کے چوکیدار اور مالک کو مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا. کسی کو یہ مت بتانا کہ یہاں کوئی لڑکی بھی قید تھی. سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد گوٹ فون کر کے بڑے سائیں کو اطلاع دے دو تاکہ ناصر پوسٹ مارٹم سے بچ سکے. ہم لوگ بھی تدفین کے وقت گوٹ پہنچ جائیں گے. میں مراد کی طرف مڑا. تمہارے پاس گاڑی کون سی ہے؟ میرے پاس پجیرو ہے. ٹھیک ہے تم لڑکی کو گاڑی میں بٹھاؤ, ہم ابھی آتے ہیں. مراد باہر نکل گیا تو میں نے گلوریا سے کہا جلدی جلدی اپنا تمام سامان سمیٹ لو. ہمارا سامان تھا ہی کیا, گلوریا کے پاس ایک شولڈر بیگ تھا. میں بالکل خالی ہاتھ تھا. میرا بریف کیس ناصر کے گلشن اقبال والے بنگلے میں رہ گیا تھا. مراد اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا. پچھلی سیٹ پر باس کی بیوی بیٹھی تھی مگر وہ بالکل خاموش تھی. گلوریا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی. میں مراد کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا. مراد نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی. گلوریا بولی 1 منٹ ٹھہرو. گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے اس طرف بھاگی جہاں ناصر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں وہ مرتبان تھا جس میں ٹرانسمیٹر بند تھا. اسے بر وقت ٹرانسمیٹر کا خیال آ گیا تھا ورنہ ناصر کا مینیجر اور بقیہ افراد باس کے عتاب کا نشانہ بن جاتے. اس میں کیا ہے سائیں؟ مراد نے پوچھا. اس میں ٹرانسمیٹر ہے. اس پر ہم ابھی اس آدمی سے بات کریں گے جس نے ناصر پر حملہ کروایا ہے. پھر مجھے مراد کے دوسرے ساتھیوں کا خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے باقی دونوں ساتھی کیا یہیں رہیں گے؟ میں نے ان لوگوں کو خود ہی یہاں چھوڑا ہے. وہ لوگ بڑے سائیں کے ساتھ گوٹ پہنچ جائیں گے. گاڑی سپر ہائی وے پر دوڑ رہی تھی. مراد بہت طوفانی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرا تھا. اس کا رخ حیدرآباد کی طرف تھا. اچانک پیچھے سے ہیلو ہیلو کی آواز آئی تو میں اور مراد دونوں ہی چونک اٹھے. میں نے مڑ کر دیکھا. گلوریا ٹرانسمیٹر پر باس سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی. ہیلو عالم شاہ. گلوریا زہریلے لہجے میں بولی تم نے پولٹری فارم پر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا. اب تم اپنی بیوی کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. سنو گلوریا, عالم شاہ شکست خوردہ لہجے میں بولا, مجھے اس واقعے کا افسوس ہے. میں نے اپنے آدمیوں کو کسی کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. پہل تو اس پولٹری فارم کے چوکیدار نے کی تھی. میں تم سے وضاحت نہیں چاہتی. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تمہارے آدمیوں نے ناصر کو قتل کیا ہے. مگر گلوریا اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ قصور؟ ناصر کا کیا قصور تھا بھلا؟ یہ سب غلط فہمی میں ہوا ہے. میں نے ٹرانسمیٹر پر تم سے رابطہ کرنا چاہا تھا مگر شاید تم نے ٹرانسمیٹر کا بیٹری سیل نکال لیا تھا ورنہ میں اس کے ذریعے تمہیں ٹریس کرنے کی کوشش کرتا. بہرحال اب وقت گزر چکا ہے. اب تم اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو. گلوریا. عالم شاہ سخت لہجے میں بولا میری کمزوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. پھر وہ چونک کر بولا تم جا کہاں رہی ہو؟ اس نے ٹرانسمیٹر پر گاڑی کے انجن کی آواز سن لی تھی. ہم تیری ہی طرف آ رہے ہیں حرامزادے. مراد نے بلند آواز میں کہا. یہ کون ہے؟ یہ ناصر کا گارڈ ہے. یہ غصے میں پاگل ہو رہا ہے. میں تمہاری بیوی کو اسی کے حوالے کر دوں گی. اگر میری بیوی کو معمولی سی تکلیف بھی ہوئی تو میں ہاں پھر تم مجھے پھانسی چڑھا دینا. دھمکیاں مت دو عالم شاہ. اچھا کیا تم نسرین سے میری بات کرا سکتی ہو؟ مجھے اس کی آواز تو سنا دو. میں نے گلوریا کو اشارہ کیا کہ عالم شاہ کی بیوی سے بات مت کروانا. تمہارا خیال ہے کہ میں اسے ساتھ لیے گھوم رہی ہوں؟ گلوریا طنزیہ لہجے میں بولی اس دفعہ تم اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکو گے. ناصر کا گارڈ اسے اندرون سندھ میں لے جائے گا. پھر تم جانتے ہو کیا ہوگا. اب میں ٹرانسمیٹر آف کر رہی ہوں. گلوریا نے سرد لہجے میں کہا مگر اس نے ٹرانسمیٹر کو سوئچ آف نہیں کیا. سنو گلوریا. عالم شاہ کا لہجہ بدل گیا. اگر نسرین مجھے صبح تک نہ ملی تو تم جانتی ہو کیا ہوگا. میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا. تمہیں اس ملک سے زندہ نہیں نکلنے دوں گا. پھر غیر متوقع طور پر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اس کو ضائع کر دو گلوریا. باس جھوٹ بول رہا تھا. اس میں کوئی فیوز نہیں ہوتا. وہ اس کی مدد سے ہمارا سراغ لگا سکتا ہے. اسے فوراً ضائع کر دو. حماقت کی باتیں مت کرو. میں اتنا قیمتی ٹرانسمیٹر ضائع کیوں کروں؟ محض اس لیے کہ عالم شاہ ہمارا سراغ لگا سکتا ہے اور یہ بھی صرف مفروضہ ہے. یہ مفروضہ نہیں ہے. تم عالم شاہ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی. اچانک ٹرانسمیٹر پر ایک قہقہا سنائی دیا. میں بری طرح چونک اٹھا. یہی حال گلوریا کا تھا. وہ ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کرنا بھول گئی تھی. عالم شاہ نے زہریلے لہجے میں کہا کامران ٹھیک کہہ رہا ہے. تم لوگ چاروں طرف سے گھر چکے ہو. مجھے شروع سے علم تھا کہ تم کہاں کہاں گھومتی رہی ہو. صرف گھنٹے سوا گھنٹے کے لیے میں نے تمہارا سراغ کھو دیا تھا. شاید تم نے ٹرانسمیٹر کو زمین میں دبا دیا تھا. اگر اب بھی تم مجھ سے بات نہ کرتی تو مجھے کبھی علم نہ ہوتا کہ تم کہاں ہو. عالم شاہ تمہاری بیوی. میری بیوی کا نام لے کر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرنا. اب وہ زندہ رہے یا مرے
میرے لیے مر گئی۔ عالم شاہ کبھی کسی سے بلیک میل ہونا پسند نہیں کرتا۔ میرے آدمیوں نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے، اب تم بچ سکتی ہو تو اپنی جان بچا لو۔ پھر وہ حقارت آمیز لہجے میں بولا، اور یہ کامران، یہ تمہارا شریک کار ہے نا؟ اسے تو میں ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ آئندہ کوئی غداری کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ میں نے جھپٹ کر ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کیا اور گلوریا سے کہا، اسے جار میں بند کر دو اور گاڑی سے اتر جاؤ۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ گلوریا نے ٹرانسمیٹر کو جار میں رکھتے ہوئے کہا، پھر طنزیہ لہجے میں بولی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم عالم شاہ سے اتنے خوفزدہ ہو۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا تو میں کبھی تمہیں اعتماد میں نہ لیتی۔ بے وقوف لڑکی، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، مگر جان بوجھ کے خود کو موت کے منہ میں دینا کہاں کی بہادری ہے۔ سپر ہائی وے پر وہ ہمیں آرام سے شکار کرے گا، ہم نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے، دونوں طرف سے اس کے آدمی ہماری گھات میں ہوں گے۔ تمہارا دماغ تو واقعی چل گیا ہے، وہ لوگ ہمارا پیچھا تو کر سکتے ہیں، مگر اس نے فون یا ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں کو اطلاع دے دی ہوگی، وہ لوگ آگے بھی ہمارے منتظر ہوں گے، ہم لوگ یہاں اتر کے پیدل نکل جائیں گے۔ میں نے اسے قائل کرنا چاہا۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ سڑک کے عین درمیان میں مجھے 2 ٹرک کھڑے نظر آئے۔ ٹرک کچھ اس انداز میں کھڑے تھے کہ راستہ مسدود ہو گیا تھا۔ مراد نے ایک دم بریک لگا دی ہے۔ دھچکا اتنا شدید تھا کہ میں بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا۔ گلوریا اور نسرین بھی اچھل کر اگلی سیٹوں سے ٹکرائیں۔ ٹرک دیکھتے ہی میں نے خطرے کی بو محسوس کر لی تھی، اسی لیے گاڑی رکتے ہی میں نے بائیں طرف نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ نشیب میں چھوٹی چھوٹی مگر گھنی جھاڑیاں تھیں، میں انہی جھاڑیوں میں دبک گیا۔ مراد ٹرک والوں کو گالیاں دیتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا۔ ٹرک کی دوسری جانب پولیس کی 2 موبائل گاڑیاں موجود تھیں۔ سڑک پر آہستہ آہستہ ٹریفک جمع ہو رہا تھا۔ پولیس والوں نے حیدرآباد کی جانب سے آنے والی گاڑیوں پر کوئی توجہ نہ دی، وہ لوگ اس طرف بڑھے جدھر کراچی سے آنے والا ٹریفک تھا۔ میں بیٹھے ہی بیٹھے صورت سے دوسری طرف نکل گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی زد سے نکلتے ہی میں تیزی سے حیدرآباد کی سمت مڑا۔ سڑک کے اس طرف بھی لوڈنگ ٹرک کی قطار لگتی جا رہی تھی۔ میں نے محتاط انداز میں سڑک کا جائزہ لیا۔ قطار میں آخری آنے والا ٹرک میرے سامنے تھا، اس کے پیچھے آنے والی گاڑی ابھی بہت دور تھی، اس میں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں اٹھا اور بجلی کی سی تیزی سے ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار ہو گیا۔ اس میں لہسن اور پیاز کی بوریاں بھری ہوئی تھیں، بوریوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی، میں وہیں دبک گیا۔ بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا، دم گھٹنے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ صورتحال مزید کچھ دیر برقرار رہی تو میری موت دم گھٹنے کے سبب واقع ہو جائے گی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اپنی ناک پر رکھ لیا، اس سے لہسن اور پیاز کی بدبو کسی حد تک کم ہو گئی۔ مجھے یوں ہی پڑے پڑے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، شاید آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ۔ پھر ٹرک آہستہ آہستہ رینگنے لگا، میں دل پر جبر کیے لیٹا رہا۔ اٹھتا تو پیچھے سے آنے والی مسافر بس کا ڈرائیور مجھے دیکھ لیتا۔ بس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی براہ راست ٹرک کے اندر آ رہی تھی۔